अस्सलाम वालेकुम। सच टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं हनीफ कमर। इसराइल ने फ़लस्तीन पर और लबनान पर जो जंग मुसल्लत कर रखी है, वो जंग अब खुद उसके अपने गले पड़ रही है। 60 अरब डॉलर की ये महंगी तरीन जंग है जो इसराइल ने मुसल्लत की है, और इससे इसराइली मईशत को 60 अरब डॉलर का नुकसान पहुंच रहा है। ये इसराइल के माहिरीन मईशत कह रहे हैं, और इस वक्त वो उनकी रिपोर्टें चीख चीख कर हुकूमत को बता रही हैं, नेतन्याहू हुकूमत को, कि ये जंग अगर ज़्यादा अरसा मज़ीद उसने जारी रखी तो इससे उसकी अपनी मईशत का कबाड़ा हो जाएगा। 60 अरब डॉलर भी कोई मामूली रकम नहीं है, जो वो आग और बारूद की शक्ल में फ़लस्तीनियों पर बरसा रहा है और लबनानियों पर बरसा रहा है। दूसरी जानब इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग हुई, इसराइल ने जो हमला किया है और उसके जवाब में ईरान ने कहा है कि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, और जो दिफाई निज़ाम है ईरान का, उसने उसको मुकम्मल तौर पर उस हमले को पसपा कर दिया और नाकाम बना दिया है। इसके बाद जो बैक चैनल पे सफारती कोशिशें चल रही थीं, उन कोशिशों में एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अब लगता है कि एक खुफिया कंप्रोमाइज़ हो गया है ईरान और इसराइल के दरमियान। इसराइल ने ईरान पर जो हमला किया, उसके जवाब में ईरान का रद्द अमल उतनी शिद्दत के साथ नहीं आया जितनी शिद्दत के साथ एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि ईरान ने चूंकि इसराइल के हमले को नाकाम बना दिया और उसमें उसका कोई बड़ा जानी और माली नुकसान नहीं हुआ, इसलिए इस हमले पर रद्द अमल भी उतनी शिद्दत से नहीं दिया गया। इसराइल ने भी ईरान पर जो हमला किया, लगता है कि वो हमला भी उसने अपने फेस सेविंग के लिए किया, और उसमें भी अमरीकी हदायत को उन हदायत को मलहूज़ ख़ातर रखा गया जिसमें कहा गया था कि एटमी तनसीबात को निशाना नहीं बनाना, और इसके साथ साथ ऑयल की जो तनसीबात हैं उनको निशाना नहीं बनाना। अगर ऐसा किया गया तो उसके नतीजे में ईरान शदीद रद्द अमल देगा और फिर ये जंग मज़ीद भड़क जाएगी। तो अब भी ये लगता है कि इसराइल भी ईरान के साथ डायरेक्ट जंग से वो गुरेज कर रहा है, और इसीलिए वो जो पस पर्दा सफारतकारी है, उसके नतीजे में ईरान और इसराइल के दरमियान एक खामोश मुआहदे की तवक्को की जा रही है कि इसराइल डायरेक्ट ईरान पे हमला नहीं करेगा और ईरान भी इस इसराइली हमले का जवाब नहीं देगा, जो कि अभी तक क्या आसाराइयाँ हैं। ताहम ईरान की हुकूमत का ये कहना है कि इस हमले का भी मुनासिब जवाब दिया जाएगा। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट जो बात है, वो ये है कि इसराइल ने जो हमला किया ईरान पर, वो इसराइल के ड्रोन्स, मिसाइल और जो जेट तैयारे थे, वो डायरेक्ट ईरान पे कैसे चले गए। दरमियान में फ़ज़ाई हदूद किस किस मुल्क की इस्तेमाल हुई, और वो फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल की बाकायदा इजाज़त दी गई उन मुल्कों ने की तरफ से। और ये जो अरब ममालिक थे, इन्होंने ये दूसरे अल्फाज में यूँ कहिए कि इसराइल को हमले की इजाज़त दी। तो ये हमले की इजाज़त देना, इसका क्या मतलब है कि ईरान पर हमले की जब अरब ममालिक की तरफ से इजाज़त मिल गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अरब ममालिक न्यूट्रल हो गए ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़े में, और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमला कर लें। दूसरी सूरत यह है कि इसराइल ने बगैर इजाज़त लिए हमला किया हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इस तरह फ़ज़ाई हदूद बगैर इजाज़त लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, और इसके नतीजे में कोई बड़ा ब्लंडर हो सकता है। इसलिए इस बात को तो खारिज अज़ इम्कान समझा जाए कि इसराइल ने बगैर उन अरब ममालिक को एतमाद में लिए ईरान पर हमला किया हो। हाँ, ये हमला उनकी खामोश इजाज़त के साथ ज़रूर हुआ है, और इसी तरह की खामोश सफारतकारी हुई है, और इस सफारतकारी के नतीजे में मगरबी मीडिया के कुछ चैनल्स ये दावा कर रहे हैं कि शायद अब ईरान इसराइल को जवाबी हमला ना करे, इसराइल पे जवाबी हमला ना करे, और इसके नतीजे में ये डायरेक्ट दोनों ममालिक आमने सामने आने से बच जाएं। लेकिन दूसरी जानब इसराइल जो है, वो लबनान पर और शाम पर और इसी तरह फ़लस्तीन पर वो अपने हमले जारी रखे हुए है। अभी आज के ताज़ा हमलों में भी मज़ीद 2 सहाफ़ी भी शहीद हुए हैं, और बड़ी तादाद में बच्चे और ख़वातीन ज़ख्मी हुए हैं। और ये जंग जो लगता है वो थमती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके नतीजे में भी अगरचे बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है, लेकिन उस डिप्लोमेसी के अभी तक तो कोई खातर खा नताइज नहीं निकले,
یہ نتائج کب نکلیں گے، کیسے نکلیں گے، اور کس طرح فلسطینیوں کو، لبنان کے لوگوں کو، شام کے لوگوں کو امن میسر ہوگا، اور وہ اپنے جو تباہ حال گھر ہیں، کاروبار ہیں، انفراسٹرکچر ہے، اس کو کیسے بحال کر پائیں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ یہ تو تھا عالمی منظرنامے کی صورتحال، اور اب پاکستان کی پالیٹکس پہ بھی کچھ بات کر لی جائے، جو بالکل ایک کئی دن سے بالکل نشیب و فراز کا شکار ہے۔ کبھی کوئی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، کبھی کوئی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں پاکستان میں ایک تو پالیٹکس ہے جو پردہ سکرین پہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، جو سامنے نظر آ رہی ہے، اور ایک بند کمروں کے اندر جو پالیٹکس ہو رہی ہے، اور اصل پالیٹکس وہی ہے۔ اس کے نتائج جو ہیں یا مظاہر اس کے جو ہیں وہ آپ کو پردہ سکرین پہ نظر آتے ہیں۔ تو میں نے پچھلے ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ ایک ڈیل ہوئی ہے، اور یہ ڈیل مولانا فضل الرحمان صاحب نے کرائی ہے، اور اس ڈیل کے نتیجے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی باقاعدہ بانی چیئرمین سے ملاقات کروائی گئی، اور اس ملاقات میں یہ طے پایا کہ بانی چیئرمین کی پارٹی جو ہے، بانی اپنا تحریک انصاف جو ہے، وہ 26ویں آئینی ترمیم میں اس طرح مداخلت نہیں کرے گی کہ اس پر عمل درآمد نہ ہو سکے، اور اس کے نتیجے میں جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہے، اس پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بننے میں پاکستان تحریک انصاف نے معاونت فراہم کی، اور یہ معاونت اسی جو بیک چینل ہو رہی تھی سیاست، اسی کا نتیجہ تھی۔ اگر تحریک انصاف پارلیمانی کمیٹی کا بائیکاٹ نہ کرتی تو یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس نہ بن سکتے۔ اس کا ایک اور ثبوت بھی سامنے آیا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ناراض ہوئی ہے اس ساری صورتحال میں۔ وہ حکومت سے بھی ناراض ہوئی ہے، اور شاید کسی اور سے بھی تھوڑی بہت اس نے اپنی ناراضی شو کرائی ہے۔ وہ ناراضی آپ کو جسٹس یحییٰ آفریدی کی تقریب حلف برداری میں بھی نظر آئی ہوگی۔ وہاں پر پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ شریک نہیں ہوا، نہ وزیر اعلیٰ سندھ شریک ہوئے، حالانکہ وہاں پہ KPK کے وزیر اعلیٰ موجود تھے، اور علی امین گنڈا پور صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے، اور وہاں پہ اگر نہیں کوئی وزیر اعلیٰ موجود تھا تو وہ سندھ کا وزیر اعلیٰ نہیں تھا یحییٰ آفریدی صاحب کی حلف برداری میں، اور نہ ہی سندھ کا گورنر وہاں پہ موجود تھا۔ یعنی کہ سندھ کی طرف سے مکمل جو ہے وہ جو ایک طرح سے ایک میسج دیا گیا کہ وہ اس تقریب میں شریک نہیں ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے تو شریک ہونا ہی تھا، کیونکہ انہوں نے حلف لینا تھا یحییٰ آفریدی صاحب سے، لیکن ان کے بعد جو ہے نا سندھ کی طرف سے، سندھ حکومت کا کوئی بھی بندہ، نہ گورنر سندھ وہاں پہ آئے، اور نہ ہی پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ وہاں پہ آئے۔ تو اصل میں اس کا بھی یہ جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس نہیں بنانا چاہتی تھی، وہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنانا چاہ رہی تھی، اور منصور علی شاہ کے بارے میں وہ مسلم لیگ نون کو بھی کنونس کر رہی تھی کہ موسٹ سینئر جج وہ ہیں، اس لیے ان کو بنا دیا جائے، اور پھر آئینی بینچز جو بنیں گے اس میں کسی اور چیف جسٹس کو، جج کو، کسی اور کو اس کا سربراہ بنا دیا جائے، لیکن جو چیف جسٹس ہے وہ منصور علی شاہ ہی بنے۔ اور JUI بھی منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنانا چاہ رہی تھی، انہوں نے تو ووٹ بھی دیا۔ اب JUI بھی حامی تھی، پیپلز پارٹی بھی حامی تھی، اور اگر وہاں پہ PTI بھی آ جاتی تو منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آرام سے بن جاتے، لیکن PTI وہاں پہ بائیکاٹ کر گئی آخری وقت میں، اور اس کے نتیجے میں یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس بن گئے۔ یہ تھی وہ پالیٹکس جو اندر ہی اندر جو جس کے فیصلے ہوئے، اور اس کا نظارہ آپ نے ٹیلی ویژن سکرینوں پر دیکھ لیا۔ اور دوسری بات جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں کہی جا رہی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں ایک پہلے پورا نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ وہ چیف جسٹس بنے رہیں گے، اور ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی، اور اسی طرح ان کو رہیں گے، اگرچہ ابھی بھی ان کو سسٹم میں رکھنے کے لیے جوڑ توڑ ہو رہا ہے، اور اس لیے کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو آفر کرائی جائے کہ وہ اس سسٹم میں رہیں، لیکن لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب شاید اس آفر کو اب قبول نہ کریں، وہ بھی ناراض ہو گئے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگرچہ انہوں نے وہ الوداعی جو ریفرنسز ہے اس میں یحییٰ آفریدی صاحب کی بڑی تعریف کی، یحییٰ آفریدی صاحب نے ان کی تعریفیں کی، اور اسی طرح ایک بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ٹرانزیشن آف پاور ہو گئی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ناراض ہیں، اور وہ بھی اسی لیے
فوری طور پر فل کورٹ ریفرنس لینے کے بعد اپنا الوداعی جو ہے تقریبات کے فوری بعد وہ بیرون ملک چلے گئے، اور انہوں نے بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کی۔ یہ ایک نارمل ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ناراضی کے تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے، اور اب کچھ حلقے کوشش کر رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کچھ آفر کیا جائے اور ان کو سسٹم میں رکھا جائے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی واضح پیشکش آئی تو نہیں جو قاضی صاحب کو کی گئی ہو، لیکن 27ویں آئینی ترمیم پہ اب مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، اور ان مذاکرات میں کچھ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی، جس میں فوجی عدالتوں کا مسئلہ ہوگا، جس میں آئینی بینچ کے حوالے سے بھی جو مزید ابہامات ہیں ان کو کلیئر کیا جائے گا، کچھ اور چیزیں ہیں جو 27ویں آئینی ترمیم کا حصہ ہیں، اور اس پر بھی اب لابنگ شروع ہو گئی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ جو فیصلہ ہے وہ مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ ہے، وہ الیکشن کمیشن کے پاس پڑا ہوا ہے۔ اس کیس کا جو فیصلہ ہوگا اس کی روشنی میں 27ویں آئینی ترمیم کے خد و خال جو ہیں وہ طے کیے جائیں گے۔ اب اگر وہ مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ اگر تو وہ الیکشن کمیشن حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں کے حق میں کر دیتا ہے، تو پھر 27ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد کرنا حکومت کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ پھر وہ جو فیصلہ الیکشن کمیشن کا اگر وہ چیلنج بھی ہوا تو وہ آئینی بینچ میں جائے گا، اور آئینی بینچ کا بندوبست حکومت کر لے گی، اور ایسی صورت میں حکومت کو اپنے کسی مولانا فضل الرحمان جیسے اتحادی کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ وہ اگر نہ بھی ووٹ کریں گے، پھر بھی اگر مخصوص نشستیں حکومت کو مل جاتی ہیں تو پھر وہ آسانی سے 27ویں آئینی ترمیم پاس کرا لے گی۔ لیکن اگر الیکشن کمیشن نے اس کا فیصلہ حکومت کے حق میں نہ کیا تو پھر اس صورت میں جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی امپورٹنس برقرار رہے گی، اور پھر اس کے نتیجے میں حکومت کے لیے اپنے جو مقاصد ہیں ان کو پورے کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن بہرحال وہ کر لے گی۔ جس طرح کہ میں نے پہلے متعدد ویلاگس میں کہا تھا کہ حکومت کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ اس نے حاصل کر لینا ہے، اور اس کو حاصل کرنے میں اس کو معاونت حاصل رہے گی مولانا فضل الرحمان کی۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب دیکھیں کہ وہ تمام تر ان کی تقاریر، ان کے وہ اس پہ اعتراضات اور وہ سارا نیریٹو ایک سائڈ پہ، لیکن ہوا تو وہی ہے جو حکومت چاہتی تھی۔ حکومت چاہتی تھی کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس نہ بنے تو وہ نہیں بنے، مولانا فضل الرحمان کی معاونت سے نہیں بنے، اگرچہ انہوں نے تو ووٹ بھی منصور علی شاہ کے حق میں لیا پارلیمانی کمیٹی میں، لیکن بہرحال انہوں نے جو سہولت کاری کی وہ اتنے ٹیکنیکل طریقے سے کی کہ اس کے نتیجے میں منصور علی شاہ صاحب نہیں بن سکے چیف جسٹس، اور انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی اس بات پہ ودرا کرا دیا، اور مسئلہ حل ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کی خواہش کے باوجود اور جے یو آئی کی خواہش کے باوجود اور پی ٹی آئی کی خواہش کے باوجود منصور علی شاہ نہیں بن سکے، اور حکومت کی خواہش پوری ہو گئی۔ اسی طرح حکومت چاہتی تھی کہ وہ آئینی بینچ بن جائیں یا کوئی آئینی عدالت بن جائے، تو وہ بھی بن گئے۔ اب اس کا نام اگر آئینی عدالت نہیں بھی ہے، آئینی بینچ ہے، تو اس میں بھی ہوگا تو وہی جو حکومت چاہے گی۔ تو اس لیے مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور پی ٹی آئی نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا۔ پی ٹی آئی نے اس کے نتیجے میں جو کچھ گین کیا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو رہا بھی کر دیا گیا ہے، بشرا بی بی کو رہا کر دیا گیا ہے، عمران خان صاحب کی بہنوں کو رہا کر دیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں اگر یہ ڈیل جس طرح کے طے پائی ہے اس پر بانی پی ٹی آئی اور ان کی پارٹی کے متعلقہ لوگ جو ہیں وہ کاربند رہتے ہیں، تو پھر یہ ریلیکسیشن مزید بڑھے گی، اور پھر کچھ معاملہ آسانی کی طرف بھی جائے گا۔ اس کا ایک اور ثبوت یہ بھی ہے کہ گزشتہ دنوں رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک نجی محفل میں یہ بات کی ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یار آخر رہا ہونا ہی ہے، اب کیا مزید ان کو کریں گے ہم جیل میں رکھ کے۔ یعنی کہ ان کا جواب ایسا تھا کہ جس سے یہ لگتا تھا کہ اس جانب بھی کوئی نہ کوئی سفر ہو رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی کی رہائی کا فیصلہ ہو جائے کہیں پہ، تو پھر اس پہ 100 نہیں 200 مقدمے بھی ہوں گے، تو وہ ایسے ہی ختم ہوتے ہیں جیسے وہ بنے تھے۔ تو اسی طرح اگر کسی کو اندر کرنے کا فیصلہ ہو جائے
تو اس پہ کوئی بھی مقدمہ نہ ہو تو ایسے ہی سینکڑوں مقدمے بن جاتے ہیں کہ وہ پل بھر میں لحظہ بھر میں اندر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ یہاں پہ ایسی تو کوئی چنبے والی بات نہیں ہوگی اگر ان کے مقدمات آنے والے دنوں میں 1 2 3 کر کے ختم ہو جائیں گے اور وہ رہا ہو جائیں گے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ڈیل طے ہوئی ہے اس پہ پارٹیز اگر قائم رہتی ہیں تو پھر یہ ٹریک پہ اسی طرح صورتحال چلے گی اور پھر اس کے نتیجے میں رہائی ہوگی۔